नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वर्ल्ड ऑफ अहले सुन्ना के तमाम व्यूवर्स, नाजरीन, सामिईन, सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज के इस सेशन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ पेश करने का तो वक्त नहीं हमारे पास, लेकिन हम इख्तिसार और जामइयत के साथ कुछ बातें ज़रूर बेज़रूर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन आजकल हमारे साथ ये नन्हे नन्हे गेस्टों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज एक और गेस्ट हैं और वो भी आकर के कुछ आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हैं। उनका नामी इसमें गिरामी सुकैना फ़ातिमा है। सुकैना फ़ातिमा ये रमज़ान मुबारक के हवाले से एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ। आइए आप हज़रात इन्हें दुआओं से नवाजिए। बैठिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूँगा रमज़ान में, नमाज पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में। इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूँगा रमज़ान में, नमाज पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में। जन्नत के दरवाजे खुलते ऐ माहे रमज़ान में, बख्शिश के परवाने बटते ऐ माहे रमज़ान में। जन्नत के दरवाजे खुलते हैं माहे रमज़ान में, बख्शिश के परवाने बटते हैं माहे रमज़ान में। मैं भी बख्शिश का परवाना पाऊंगा रमज़ान में, नमाज पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में। इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूँगा रमज़ान में, नमाज पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में। रमज़ान 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 रमज़ान। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है रोज़ा कुचाई की, कहता है ये हर बच्चा अब मेरी बारी आएगी। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है रोज़ा कुशाई की, कहता है ये हर बच्चा अब मेरी बारी आएगी। अल्लाह का एहसान है अता किया रमज़ान है, शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूँगा रमज़ान में, नमाज पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में। इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखूँगा रमज़ान में, नमाज पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में। बस सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थी हमारी अजीज़ा सुकैना फ़ातिमा, जो रमज़ान मुबारक के हवाले से नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर रही थी। और ये हमने थोड़ा सा जो है हमारे व्यूवर्स और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ये कुछ
سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ حضرات کی دلچسپی برقرار رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور علم دین حاصل کریں۔ آج سورہ نمل کی ہم تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سورہ نمل کی تفسیر کا ایک حصہ اگر وقت نے اجازت دی تو دونوں حصے ہم ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اور عنوانات ہیں جن پر ہمیں اور گفتگو کرنی ہے آنے والے دنوں میں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور 19 تراویح ہو چکی ہیں اور 10 دن کا وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے، اور رمضان کے بعد ہمارا تفسیر کا سلسلہ یہ ہم منقطع کریں گے۔ سیشن جاری رہے گا ویکلی بیسس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ حضرات کی دلچسپی پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، سورہ نمل کے اندر ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بے پناہ عبرت اور بہت سارے سبق جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن بن سکتے ہیں، وہ اللہ جل وعلا نے بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور آپ کے وارث، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت کہ آپ نے دعا فرمائی لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ عظمت اور شان و شکوہ والی حکومت آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ یہ شان تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں مسخر فرما دی آپ کے لیے، اور آپ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ یہاں مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے، ہم کئی تفاسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے علمتو واحد متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، آپ نے علمنا جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس موقع پر علماء کرام اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف مجھی کو نہیں جانوروں کی بولی سکھائی، بلکہ ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے تمام انبیاء کرام کو جانوروں اور پرندوں کی بولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں سکھائی۔ تو یہ جمع کے صیغے کا مفاد، اور اس سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، منطق الطیر میں تفسیر میں چرند پرند سب شامل ہیں، ان کی بھی بولی اللہ نے سکھائی، پرندوں کی بھی سکھائی، اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام بڑی خوبیوں کے، کمالات کے، معجزات کے یہ جامع ہوتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے قدرت میں اللہ نے ہوا کو کر دیا، مسخر فرما دیا تھا،
اللہ فرماتا ہے غدوہا شہر و رواحہا شہر، کہ ایک مہینے کی منزل صبح اور ایک مہینے کی منزل شام. صبح نکلتے تھے تو ایک مہینے کا راستہ وہ شام تک طے کر لیتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا چشمہ بہا دیا. اور جنات جو تھے آپ کے حکم سے ساری چیزیں آپ کے سامنے تیار کرتے، جو جو آپ انہیں حکم دیتے. اللہ اکبر. اونچے اونچے محلات، بڑی بڑی تصویریں، اور بڑے بڑے حوض، بڑے بڑے لنگردار دیگیں، یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، مسخر فرما دی تھی. ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے ساتھ، لاکھوں کا لشکر، پرند چرند، ہوا کی دوش پر تشریف لے جاتے، کبھی کبھی پیدل بھی چلتے. اب ملک شام یا طائف کے مقام سے گزر رہے تھے. شام یا طائف کے آس پاس کے علاقے میں جو ہے وہ ایک وادی تھی جس کو وادی نمل کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ تشریف لے جا رہے تھے. وہاں کثرت سے چونٹیاں تھیں. تو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو رانی تھی، جو قائدہ تھی، تو اس لیڈر چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں سب چلی جاؤ. ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ورنہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہو سکتا ہے بے خبری میں تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ نہ ہو. یہ بے خبری کی وجہ سے کچلے. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ، اور آپ نے 3 میل کی دوری سے اس چونٹی کی تقریر سماعت کر لی. اس کا اعلان آپ نے سن لیا، اور سن کر کے وہیں آپ مسکرا پڑے. اللہ اکبر. اب یہاں پر میں کچھ ایسے ان پڑھ بدو اور گنوار قسم کے جو لوگ آج کل 10-12 اپنے گمراہ ٹولے کو لے کر کے، اپنے متبعین کو لے کر کے بیٹھتے ہیں اور اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جیسے کہ وہ پلمبر مرزا جہلمی. اس نے بکواس کی سورہ نمل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ نہیں آتا تھا، معاذ اللہ، وہ جو کچھ تھا وہ اللہ کا تھا. ارے بھائی، اللہ کے عطا کیے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے مانو نا کہ اللہ نے انہیں کیا کیا کمالات عطا فرمائے، اور اس کو عزت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. انبیاء کرام کی شان اقدس میں ذرہ برابر گستاخی آدمی کو ایمان سے، اسلام سے خارج کر دیتی. اب یہ چونٹی 3 میل سے جو بات کر رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا اور مسکرا پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها. اللہ اکبر. تب وہ چونٹی جو ہے، اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے، عام آدمی سمجھتا ہے، تو ذرا ہمیں وہ بھی تو بتا دے کہ کوئی چونٹی نہ صحیح چونٹا نہیں صحیح تو مکوڑا، ارے کچھ تو کسی کی تو بولی سمجھ کے بتاؤ. نہیں بتا سکتے تو کہتے ہیں وہ اللہ نے بتایا. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے جانتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو آپ تسلیم کریں. ہم بھی یہ کریں سب اللہ نے ان کو دیا ہے، اور کس کے پاس ہے بغیر اللہ کا دیا ہوا؟ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. جس کو جو بھی دیا ہے اللہ جل وعلا نے دیا ہے، اور ان کی شان بیان کی قرآن مجید میں. اور جن کو دیا ہے اللہ جل وعلا نے ان کی تعظیم و توقیر کا ہمیں حکم دیا ہے. تو آپ مانیں اور عزت کریں، یہ آپ کی اور ہماری شان بندگی ہوگی. اگر نہیں مانے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں، قوموں کو گمراہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد میں اپنے اینڈ کو اور اپنے انجام کو پہنچتے رہیں. اب یہاں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکری کے تعلق سے چونٹی نے کیا کہا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکری بے خبری میں نہ کچل دیں. یعنی چونٹی کا یہ عقیدہ ہے، چونٹی کا یہ ایمان ہے کہ نبی اور نبی کے ساتھ والے ان کے صحابہ، توجہ سے سنیے گا، نبی کے صحابہ کسی کو بھی انٹینشنلی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اگرچہ وہ چونٹیاں ہی کیوں نہ ہو.
छोटे से जानवर ही क्यों ना हो, कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर, ये अकीदा उस चूंटी का है। लेकिन आजकल के काले मकोड़े ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, आप समझे नहीं शायद मेरे जुमले से, सहाबा कराम ने अहले बैत अतार को तकलीफ पहुंचाई, अजियत पहुंचाई, उनका हक मारा। ये जालिम झूठे इल्जामात सहाबा कराम पे लगाते हैं। सहाबा कराम की शान ये है कि हमारे नबी के सहाबा तमाम अंबिया कराम की उम्मतों में सबसे अफजल, क्योंकि हमारे आका सारी उम्मतों में सबसे अफजल आला, बरतरो बाला। तो आपके सदक़े में आपकी उम्मत सारी उम्मतों में आला, और इस उम्मत में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले, इज्जत वाले, मकाम और मर्तबे वाले लोग जो हैं वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन, और जिसमें शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, फिर ख़तनैन करीमैन हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन और मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी भी सहाबी के ताल्लुक से अगर कोई आपको बकवास करता हुआ मिले, कोई एतराज़ करता हुआ मिले, चाहे मीठे लहजे में बात करे, चाहे वो चिल्ला करके बात करे, चाहे वो चैलेंज करे, वो आदमी गुमराह है जो सहाबा की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, कसे बाशत। उसकी अगर वो सादात में से है तो उसका एहतराम दिल से किया जाएगा, गैर सादात में है तो हदीस मुबारका की रोशनी में उसके मुंह पर कहा जाएगा लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है। हुजूर की हदीस है, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, जब तुम देखोगे कोई बदतमीज मेरे सहाबी को बुरा भला कह रहा है तो उसके मुंह पे कहो फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है। यह चूंटी का अकीदा। वो कहती है कि नबी के साथी कभी किसी को इंटेंशनली तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, और इन काले मकोड़ों का दिमाग खराब हुआ है। मरेंगे तो पता चलेगा कि सहाबा कराम का मर्तबा क्या है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया, सारे जन्नती है। अब सुनिए, इस आयत के हिस्से से जो कुरान मजीद की आयत हमने तिलावत की सूरह नमल की, इससे कई मसले निकलते हैं। एक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को ये मोजज़ा अता फरमाया कि वो 3 मील से बात सुन सकते हैं चूंटी की। अगर आपका दावा है तो आप कान में डाल लो 10, 20, 25 चूंटियां, और उसके बाद बताओ चूंटी क्या बोल रही है। इससे पता चला नबी की बसारत और होती है, नबी की बसीरत और होती है, नबी की समाअत और होती है। और हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो वो शान है कि हुस्न यूसुफ, दम ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। एक और बात यहां पता चलती है कि अंबिया कराम मुस्कुराते हैं और कभी कभी ज़हक फरमाते हैं कि दांत नजर आ जाएं, कह नहीं लगाते। अब यहां पर जो है मुहद्दिसीन कराम और जो मुफस्सिरीन ने एक दिलचस्प वाक़या जिक्र किया है, ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि इस बहाने से हमारी हाजिरी हमारे इमाम आज़म सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो जाए, जो हमारे इमाम हैं, हमारे मुज्तहिद इमाम हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इब्तदाई उम्र का नौउम्री का ज़माना था। हज़रत क़तादा जो बहुत पाए के मुहद्दिस थे, बड़े ज़बरदस्त मुफस्सिर थे, ये कूफा तशरीफ़ लाए, जामिउल उलूम थे, इल्म से सीना मुनव्वर था, और आकर के जामे कूफा में आपने खड़े होकर के लोगों से अज़ीम शान मजमे में ऐलान किया, सलू अम्मा शिअतुम, जिसको जो पूछना है पूछ लो, जिसको जो पूछना है पूछ लो। सारे लोग साकित व जामिद, मजमे पर सन्नाटा तारी। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी रोब, हैबत और दबदबा, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इमाम आज़म अभी 9 उम्र थे। आपने खड़े होकर के मुस्कुराते हुए पूछा कि कोई उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दे हजरत तक कि वादी नमल में जो चूंटी थी, जिसने अपने सारे जो है ना फॉलोवर्स और अपनी रियाया और सब्जेक्ट को ये कहा था कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके सहाबा, उनके लश्करी, उनके सिपाही बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना दे। वो चूंटी फेमिनिन जेंडर की थी या मैस्कुलिन जेंडर की थी, यानी मुज़क्कर थी या मुअन्नस थी? अभी ऐसा सवाल था, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सटपटा गए, जवाब नहीं बन पड़ा।
اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتا ہے؟ کہا ہاں ہاں الحمدللہ مجھے پتا ہے. کہا کہ بتائیے فرمائیے کہ کون وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ تو کہا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، وہ شی اینٹ تھی، ہی اینٹ نہیں تھی. تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قالت نملتن. قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، قال نملتن نہیں کہا. اگر وہ مذکر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قال نملتن فرماتا. یہ قالت مؤنث کا صیغہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شی اینٹ تھی، ہی اینٹ نہیں تھی، یعنی چونٹی تھی، چونٹا نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فقاہت اور شان علم. اور ہمارے امام تمام ائمہ مجتہدین میں تنہا امام ہے جو تابعی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے براہ راست علم حدیث، علم فقہ سیکھا ہے. آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے. لہٰذا جو حنفی ہیں وہ اپنی قسمت پر ناز کریں اور قیامت تک اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو حنفی رہنے کی دعا مانگیں. اللہ اکبر. اللہ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی. امام بھی امام اعظم، غوث بھی غوث اعظم، مجدد بھی مجدد اعظم، مفتی بھی مفتی اعظم، محدث بھی محدث اعظم. تو سارے اعظم ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے سر پر بھی امتوں میں سب سے اعظم ہونے کا تاج رکھا. اس پر ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس میں اللہ جل وعلا نے آگے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر جو ہے وہ پرندے سایہ کرتے تھے اور سب اپنے اپنے پروں کو جوڑ کر کے، اور اس کے بعد آپ کی سواری چلتی تھی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ جو گیپ ہدہد کی تھی جہاں وہ ہوتا تھا وہ گیپ ہے اور وہ جگہ خالی ہے. ہاں وہ جگہ جو ہے وہ تو آپ نے نہ پایا. یہ بڑا فرما بردار اطاعت گزار پرندہ تھا. ہدہد آپ نے دیکھا ہوگا. آج کل تو بس آپ گوگل کر دیجئے سب پتہ چل جائے گا کہ ہدہد کیسا دکھتا ہے. تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آپ نے فرمایا یہ حدود نظر نہیں آ رہا ہے؟ اگر وہ کوئی بڑی خبر نہ لائے، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. کیا معاملہ ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ اب یہاں پر وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے سورہ نمل کی وہ جاہل مرزا کہتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اسی نے تو کہا کہ کہاں گیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ عقل کے اندھوں کو ایسی سجائی دیتی ہے. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. آپ علماء اہل سنت کے قدموں میں بیٹھیے تو آپ کو بزرگان دین کے فیضان سے علم حاصل ہوگا. ورنہ اس طرح جو سیلف سٹڈیڈ اسکالر بنتے ہیں یہ گمراہ ہوتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں. اسی جملے میں، اسی آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا، لیکن اس کو اہل علم سمجھیں گے، با ادب لوگ سمجھیں گے. بے ادب کیا سمجھے گا؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا او لیأتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ وہ کوئی بڑی خبر لے کر آئے. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا وہ کہاں گیا ہے، لیکن یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کا. کہا لوگوں کو پوچھنے کا کہاں ہے جی، نظر نہیں آ رہے ہیں، تنبیہ کے طور پر یہ کہا جاتا ہے. سب لوگ الرٹ ہو جائے کہ ارے بھائی اس کی تو خبر لینے والے حضرت ابھی، اور سب جمع ہو تو پھر اس کے بعد میں پتا چلے کہ معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ کوئی عظیم خبر لائے تو میں اس کو ذبح نہیں کروں گا، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. تو یہ کوئی عظیم خبر کا اشارہ کرنا خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ گیا ہے ملک سبا، اور وہاں جا کر کے وہ بلقیس جو اس وقت ملکہ تھی یمن کی، اس کے بارے میں وہ خبر لے کر کے آنے والا ہے. یہ پتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. بحمدہ تبارک و تعالی ہم نے اسی آیت سے ثابت کیا. اب جب وہ آیا، آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ حضور ایسی ایک ملکہ ہے
اور وہاں پر جو ہے لوگ وہ یسجدون للشمس، وہ سورج کو ستاروں کو پوجتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علاقہ رہ گیا ہے، تو کہا کہ وہاں پر بھی ہم اسلام کی دعوت دیں گے، کیونکہ پورے دنیا پر آپ کی حکمرانی ہو گئی تھی، وہی یمن کا علاقہ بچا ہوا تھا. اب جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ تحقیق کریں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا سچ نہیں بول رہے، یہ لیٹر لے کر کے جاؤ، یہ لیٹر وہاں پر ڈال دینا. اب وہ پہنچا، خود سیدھے بیڈ روم میں جا کر کے اس نے لیٹر ڈالا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیٹر بلقیس کے نام، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. اب یہ خط جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس نے پڑھا. بے شک یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کے نام سے بھیج رہے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو، مسلمان اور مطیع فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو جاؤ. اب بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ بھائی بادشاہوں کا یہ انداز ہے، پہلے انہوں نے دعوت دی اور اگر ان کی دعوت نہ قبول کی جائے تو وہ پوری بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، غلام اور باندیا بنا لیتے ہیں. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. تو وزیروں نے تو مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم بہت پاورفل ہیں، ہمارے پاس تو بہت زبردست آرمی ہے، ہم فائٹ کریں گے. لیکن ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ پیغام اللہ کے نبیوں والا ہے، اگر ہم ان کو آزمائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر وہ واقعی اللہ کے نبی اور حق کی دعوت دے رہے ہیں تو دعوت قبول کرنے میں ہماری عافیت ہے. تو کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہا کہ ہم مال دولت تحفے تحائف لے کر کے لوگوں کو بھیجیں گے. تو 500 غلام، 500 باندیاں، بے تحاشا عطر، مشک، عنبر، دولت، ہیرے جواہرات، یہ سارے تاج وغیرہ لے کر کے ایک قاصد کے ساتھ بھیجا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ تحفے لے کر کے قاصد پہنچا، اور قاصد پہنچنے کے بعد اس نے تحفے پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس مال کے لیے نہیں آیا. اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیا تم لوگ میری مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اور اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، جن کی انہیں طاقت اور استطاعت نہیں ہوگی لڑنے کی، مقابلہ کرنے کی، اور ضرور ہم ان کو شہر سے نکال کر ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب یہ قاصد لوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب اس نے جا کر کے بلقیس کو جب بتایا تو وہ سمجھ گئی، اور سارے جو ان کے وزراء تھے، جو منسٹرز تھے اور جو درباری تھے، ان سب سے اس نے کہا کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں اور حق کا پیغام ہمیں دے رہے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قبول حق کے لیے ان کی بارگاہ میں اطاعت کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں. اب یہ ہدہد کا کارنامہ دیکھیں، سبحان اللہ، مبلغ تھا یہ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان اور عظمت اور ہیبت اور رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا، اس کا اظہار کرنا چاہا. اب وہ نکلی ادھر سے. اب یہاں پر بھی میں آپ کو اشارہ دوں گا. وہ جب وہاں سے نکلی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جائے. ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ مطیع ہو کر کے دربار میں حاضر ہو رہی؟ یہ سوال ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا. ایک بات اور میں یہاں پر وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، یہ کسی بھی بد عقیدہ جس کے دماغ میں فطور ہے اور عقیدے میں جو ہے وہ پرابلم ہے اور وائرس آیا ہوا ہے، وہ چاہے وہ وہابیت کا وائرس ہو، چاہے وہ تبلیغیت کا وائرس ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کی صحبت کا وائرس ہو، جو بھی وائرس آیا ہے، جن کے دماغوں میں وائرس آتا ہے یہ صحبت کے ساتھ آتا ہے. یہ لوگ سنتے رہتے ہیں
الٹے سیدھے لوگوں کی بکواسیں سنتے ہیں، اس وجہ سے دماغوں میں فطور آتا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے صحیح طریقے اہل سنت و جماعت کو لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، پوری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس تخت اس کا لے آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ آ رہی ہے اور اطاعت کرنے کے لیے آ رہی ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا تھا، انبیاء کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کا معنی کیا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ صرف خبریں دینے والے کو نبی نہیں کہتے، وہ تو پرائم ٹائم والا بھی جو ہے وہ 8 بجے 9 بجے جو ہے وہ خبریں دیتا رہتا ہے، صرف خبریں دینے والے کو نہیں۔ لوکمت سماچار بھی خبریں دیتا ہے، کوئی اس کو نبی بولتا ہے؟ آپ کا دینک جاگرن جو ہے وہ خبریں دیتا ہے، کوئی اس کو نبی بولتا ہے؟ وہ ریپبلک والا بھی جو ہے نا وہ گدھے کی طرح چلا چلا کر جو ہے نا وہ بھی خبریں دیتا رہتا ہے اپنے حساب سے، فیک نیوز دیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی خبر تو دے رہا ہے، وہ کوئی اس کو بولتا ہے کہ فلاں اخبار فلاں چینل، کوئی اس کو نبی نہیں بولتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی محلے کا آدمی کوئی خبر لے کر آئے، اس کو کوئی نبی بولتا؟ نہیں، اس کو کوئی نبی نہیں بولتا۔ تو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ نبی ہر خبر دینے والے کو نہیں کہتے، کچھ خاص خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اور وہ خبر ہے غیب کی خبر۔ اور نبی کی تعریف میں میرے پاس حوالے ہیں 50 پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ کبھی آپ ٹائم دیں تو انشاءاللہ میں وہ حوالے پیش کروں، آپ تحقیقی اور اس طرح کی فکری گفتگو سنیں، ہر وقت واقعات سننے کی عادت نہ رکھیں اور ہر وقت لطیفے سننے کی عادت نہ رکھیں۔ نبی کا معنی ہی ہے جو غیب کی خبریں دیں۔ اب آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تو ایک خوفناک جن، اس نے کہا عفریت من الجن، سرکش جن، اس نے بولا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت لا کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کہا کہ لے آؤ کوئی تخت۔ اس کا تخت کتنا بڑا تھا؟ اللہ اکبر، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے ہیرے جواہرات موتی لال گوہر سب لگے ہوئے، اتنا ہیبت ہیوی عظیم الشان تخت۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو کب تک لائے گا؟ کہا کہ میں اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اب نبی ہے، وہ اپنے امتی کا پاور بتانا چاہ رہے تھے، اور یہاں سے بد عقیدوں کو سبق ملنا چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ نے کہا کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، انہوں نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور یہ کہہ کے حاضر کر دیا۔ مفسرین نے بیان کیا۔ اب یہاں پر رک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ پلمبر مرزا علی کہتا ہے کہ یہ لانے والے حضرت جبرائیل تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کوئی فرشتہ تھا، لیکن وہ حضرت آصف بن برقیہ یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوئی خاص شاگرد یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ تفسیر قرطبی سے لے کر کے صاحب کشاف تک، مدارک التنزیل سے لے کر کے جلالین، تفسیر ساوی، خازن، روح البیان، روح المعانی، اکثر تفاسیر نے یہ کہا کہ یہ جو لانے والے تھے اس کے بارے میں اقوال ضرور ہیں، لیکن اکثریت یہ فرماتی ہے، اس سلسلے میں امام قرطبی نے تو بہت ساری سند کے ساتھ روایتیں پیش فرمائی کہ وہ انسان تھے، اور اگر انسان تھے تو ہمارا مدعا ثابت،
اگر عام انسان نہیں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تب بھی ہمارا مدعا ثابت کہ اللہ نے ان کو پاور عطا فرمایا، انہوں نے اپنا پاور دکھایا، تو پاور تو ثابت نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اور اگر ان کے مرید کی بات، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے اور ہم اسی لیے سب نے کہا، آصف بن برقیہ نام تھا ان کا، اکثریت مفسرین کی، ایک آدھ نام اور بھی ذکر کیا ہے، کہا کہ انہوں نے پلک جھپکتے پیش کر دیا۔ تو اس میں کوئی کمال نہیں، اولیاء کی کرامت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے کی کتابیں، آپ عقیدۃ الطحاویہ، آپ تمہید ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یا فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر من ملا علی قاری کی، شرح عقائد نصفیہ، کوئی کتاب آپ عقیدے کی اٹھائیے تو اس میں آپ کو ملے گا اولیاء کرام کی کرامت جو ہے وہ نبی کے نبوت کا فیضان ہوتی ہے۔ یہ خلاصہ میں نے عرض کیا، اتنی ساری عقیدہ اہل سنت، ہم اس کو مانتے ہیں بھائی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اشعری ماتوریدی ہیں جی، ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہمارے ائمہ کرام کو۔ یہ پلمبر اور کوئی مطلب ہے کہ گلی کوچے کا پونجی آ کر کے چپدی اور چپدی کا شوربہ بولے گا، مان لیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں دین کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ دین ان سے حاصل کرنا ہے جو صحیح سورس سے آپ کو دین بتائیں۔ سارا پرابلم یہیں سے شروع ہوا ہے۔ بس جس کی بھی آپ کلپ سنتے ہیں اس کے بعد میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی لوگ سبحان اللہ، میرے پاس بھی 50 قسم کے لوگ سوالات کرتے ہیں، ایسے ایسے اٹھ پٹانگ۔ میں نے کہا بھائی یہ سب کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ یہ سنتے کس کو ہیں آپ لوگ؟ خدا جانے، بھانت بھانت کے سوالات۔ اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت کو سنیے، مستند علماء کو سنیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ مطلب جو بندہ آج کل آن لائن، آج کل 100 چینل تو قادیانیوں کے چل رہے ہیں، احمدیز کے، وہ بھی سنی بن کر کے، حنفی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی ٹی وی پر آ رہا تھا، یہ انجینئر مرزا، قادیانیوں کی ٹی وی پر۔ کوئی سنی کو قادیانی لائے گا اپنے ٹی وی پر؟ کسی حنفی کو یا کسی صحیح العقیدہ کو لائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو ان کا ایجنٹ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا پورا جو ہے وہ کچا چھٹا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے۔ سارے اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کر دیا، کہا کچھ نہیں بھی، نہ میں بابی، نہ میں بابی۔ میں نے کہا کہ تو بالکل پورا کھوتا ہے۔ پڑھو بزرگوں کی کتابیں، اولیاء کرام کی کرامت حق ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکتے 1000 میل سے وہاں سے تخت آپ کے خدمت میں ایک لمحے میں حاضر کر دیا۔ ارے جو عقل میں نہ آئے وہی تو کرامت ہے۔ نبی سے صادر ہو تو وہی معجزہ ہے، ولی سے صادر ہو، صحابی سے صادر ہو تو ان کی کرامت ہوتی ہے۔ یہ تو کفار سے بھی صادر ہو جاتی ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کسی مومن سے صادر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ پڑھیں نا، آپ کچھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اتنی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ میرے امتی کو یہ پاور عطا فرمایا تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے۔ انبیاء کرام کبھی ناشکری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے وہ خطاب فرمائے۔ اس کے مقرب بندے ہوں، انبیاء کرام ہوں، رسولان عظام ہوں، وہ جس طرح چاہے انہیں ایڈریس کر سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے طور پر جو جی میں آئے انبیاء کرام کی شان میں بولتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور پاور دیکھ کر کے جب حضرت بلقیس آئیں تو دیکھ کے حیران رہی، کہا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے کیسا لگ رہا ہے یہ تخت؟ کہا کأنہ ہو، یہ تو بالکل میرے تخت کی جیسا ہے۔ تو کہا کہ اب آئیے، اب آگے بڑھیے۔ تو آپ نے جناتوں کے ذریعے سے اتنا خوبصورت سیٹنگ کی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کہ وہ
کانچ کی ایسی تعمیر تھی کہ اس میں لگ رہا تھا پانی ہے، اور آپ نے اپنا کپڑا اٹھانے کی کوشش کی اس میں داخل ہونے کے لیے. فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کانچ کا ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی جیسا دکھتا ہے. ایسی خوبصورت تعمیر محل میں. وہیں ان کی تشریف لانے سے پہلے ساری شان و شوکت، جاہ و حشمت آپ نے دکھائی. اب یہاں پر رک کر کے وہ تو مطیع ہو گئی، فرما بردار ہو گئی، وہ اسلام قبول کر لیا. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ساری روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جو اہل سنت قبول کرتے ہیں، ان روایات میں یہ ہے کہ آپ کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا. یہ اوتھینٹک ہے. اب میں اولیاء اللہ وسیلے پر جو اعتراض کرتے ہیں، توسل پہ جو اعتراض کرتے ہیں اور اس کو شرک بتاتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیلپ لی آصف بن برقیہ کی کیا نہیں لی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کی ہیلپ لی تخت کو لانے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ خود اس بات پر قادر تھے کہ وہ خود لے آتے، لیکن انہوں نے حضرت آصف بن برقیہ کی خدمت لی. اسی لیے اعلان بھی کیا. اگر یہ کوئی کانسیپٹ شرک ہوتا تو وہ اعلان ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے اعلان کیا پہلے کہ کون لے کر آئے گا. اب نبی اعلان کر رہا ہے، اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو یہ کوئی چیز شرک ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہیلپ لینا، مدد مانگنا، تو اس کو اللہ کبھی قرآن میں ذکر کرتا؟ ہرگز نہیں. تو کانسیپٹ کلیئر کیجئے، کانسیپٹ کلیئر کیجئے. کانسیپٹ یہ کلیئر کیجئے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ یہ پاور دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، یہ اتھارٹی عطا فرماتا ہے کہ وہ سپر نیچرل چیزیں کر سکیں. یہ انبیاء کے نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ والوں کو اللہ جل وعلا اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. یہ چھپاتے ہیں اپنی کرامت کو، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو دکھا بھی دیتے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیں، سارے انا ساگر کو کوزے میں بھر لیا. متواتر روایت ہے، ہر زمانے میں ہزاروں لوگوں نے اس کو روایت کیا، زبانوں پر جاری و ساری ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، صحیح سندوں کے ساتھ اولیاء کرام کی مذکور ہے. تو جو انکار کرے اولیاء کرام کی کرامات کا، وہ گمراہ ہے. اس کی آپ بات نہیں سن سکتے، اس کا بیان نہیں سن سکتے. آپ ان کی بات چھوڑیے، ہماری عوام تو کسی کی بھی بات سننے لگی. حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں سنی بد عقیدے سے، بد مذہب سے، حدیث نہیں سنی، کچھ نہیں. کہا کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ ورنہ میں جاتا ہوں. اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرنے والا، یہ اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، وہ گمراہ ہو کر کے مرے گا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. وہ بخاری شریف کی رٹ لگانے والے بخاری شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، نوافل صدقات کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے، جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں. جب میں پسند کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. روایت یہ مفہوم حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. اب اللہ کی قوت میں اگر کوئی کلام کرے، اسی لیے اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ جس سے اعلان جنگ فرماتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو جہنم میں وہ زبردست قسم کی سزا عطا فرمائے گا. مولا روم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں. ان کا تو جو ہے اصل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی دماغ سے جو ہے وہ گھسا ہوا جو ہے نا وائرس نکالنا ہوتا ہے. اچھا، اتنا سمجھانے کے بعد بھی لوگ پتہ نہیں کیسی مینٹیلٹی رکھتے ہیں. نہیں امامہ باندھتا ہے. میں نے کہا بھائی صرف امامہ نہ دیکھا کرو، اب سامنے کتابیں رکھتا ہے، سامنے کتابیں قادیانی بھی رکھتا ہے. صرف سامنے کتابیں دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونا، آج کل ڈرامہ ہے وہ. ہاں، کتابیں اتنی بڑی بڑی، کچھ لوگ تو مطلب ہے کہ نظر بھی نہیں آتے، صرف مطلب اتنا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس
کچھ بول رہے ہیں، کوئی کتابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں، وہ کتابوں میں ڈوبا ہوا بک ڈپو والا بھی ہوتا ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. کتابوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے امپریس نہ ہوا کریں آپ، صحیح سلسلہ پتا کرے. ہاں، اس کا کنیکشن جاتا کہاں ہے. اگر اس کا کنیکشن غریب نواز تک جاتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ صحیح راستے والا ہے. اس کا کنیکشن غوث پاک تک جاتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ صحیح راستے والا ہے. اور اس دور حاضر میں اگر اس کا کنیکشن امام احمد رضا سے ملتا ہے، ان کی تعلیمات سے ملتا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ وہ سیدھے راستے والا ہے. یہ آپ کو ہم سیدھی سڑک بتا رہے ہیں، یہ جاتی ہے شفاعت نگر مدینہ طیبہ. مولا روم کی بارگاہ میں چلتے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد. مثنوی شریف میں مولا روم فرماتے ہیں تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ اولیاء اللہ کو، خدا کے محبوب بندوں کو بہت کم لوگ پہچان پائیں، آگاہ ہی نہیں ہو پائے. اولیاء را ہم چو خود پنداشتند، ہم سری بام بیا برداشتند. لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا، وہ اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں، اپنے آپ کو جیسا دکھتے میں نہیں کر سکتا. ایسی اللہ والوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ برابری کر بیٹھے. یہ انما انا بشر مثلکم والی پارٹی جو ہے، جو اس کو دیکھ کر کے ہمیشہ یہ کہتی رہتی کہ وہ ہماری طرح بشر، ہماری طرح بشر، یہ گمراہ ہو گئے. یہ مولا روم سینکڑوں سال پہلے بول کے چلے گئے، یہ ہر دور میں آتے رہیں گے. ایمان بچانا ہے، اللہ والوں کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، ان کی صحبت میں، کونوا مع الصادقین. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں این دانس تند ایشا از عما، ہست فرق درمیان بے انتہا. ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے یہ نہیں جانا کہ عام لوگوں میں اور اللہ کے محبوب بندوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک جگہ اور فرماتے ہیں، شعر سنیے گا آپ لوگ. اولیاء را از قیاس خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر. یہ شعر میں یاد کر رہا تھا، مجھے اچانک یاد آ گیا، سرکار غوث پاک کا کرم ہو گیا. اب میں اس شعر کا جو ہے وہ آپ کو خلاصہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے پاس تو الحمدللہ میٹر بہت ہے، لیکن ایک گفتگو ہماری لمیٹڈ ہوئے اور وقت کی پابندی بھی کرنی ہے تاکہ بہت سارے احباب دوسرے بھی کام کریں. آپ فرماتے ہیں مولا روم کہ دیکھو اپنے آپ پر قیاس کر کے اللہ والوں کو اپنے جیسا مت کہو. وہ دکھنے میں یقیناً ہمارے جیسے ہیں کہ ہاتھ ان کے بھی ہیں، چہرہ ان کا بھی ہے، پیر ان کے بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ انسان ہے، انسانوں والا ہے، لیکن ان کی روحانی قوت کچھ اور ہے. یہ آپ کے جیسے دکھتے ہیں ظاہر میں، گرچہ باشد، جیسے کہ اردو میں شعر لکھو اور شیر لکھو تو کوئی فرق نہیں، لکھنے میں دونوں ایک جیسے، لیکن دونوں کی میننگ الگ ہوتی ہے. شعر کی میننگ وہ بہادر جانور، اور شیر کی میننگ دودھ، اور لکھنے میں دونوں ایک جیسے. تو اب کوئی جو شعر کو شیر پڑھ لے، کہا یہاں شیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ سمجھے، تو وہ جا کر کے اس کے منہ کا لقمہ بن جائے گا، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھے گا. اللہ والوں کو اپنے جیسا ہرگز خیال نہیں کرنا چاہیے. اللہ والوں کی تعظیم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے. ان پر خدا کا خاص فضل ہوتا ہے
یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اب اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، دیکھو نا آپ کے بابا تاج الدین نے کیا کر لیا، معاذ اللہ رب العالمین، آپ کے بغدادی شاہ بابا نے کیا کر لیا، آپ کے میٹھا نیم شاہ بابا نے کیا کر لیا۔ اللہ اکبر، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو پھر محبوب چوں چرا نہیں کرتے، وہ اس کے حکم پر خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وبا آئی ہے، اگر اللہ کے حکم سے نہیں آئی، اگر یہ کہو گے تو آپ کے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ یقیناً کہنا پڑے گا کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے محبوبوں کا اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے، درس دینا ہے، کچھ نصیحت، اپنوں کو بھی جو ہے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ان کو سیدھے راستے پر لانا ہے، اور غیروں کو بھی اپنی قدرت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے اور اس کو قدرت کا اظہار کرنا ہے ان کے سامنے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو محبوب دعا بھی نہیں کرتے، ایسے موقع پر وہ خاموش رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلائیں ٹلنے کی دعا کرتے ہیں، بلائیں دور کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری اپنے سنی بھائیوں سے گزارش ہے، ادھر ادھر کی بکواس نہ سنیں، ایمان و عقیدے کو خطرے میں نہ ڈالیں، سنی علماء کے، صحیح العقیدہ علماء کے بیانات سنیں۔ اچھا، ہمارے بہت سارے ویورز وہ ہیں، وہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ لوگوں کے ویڈیوز وغیرہ ٹیگ کرتے رہتے ہیں اور شیئر کرتے رہتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی جن کو نہیں جانتے ان کی بھی مت شیئر کرو، آج کے زمانے میں بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی اگر 4 جملے اچھے بولنے لگے لوگ اس کی ویڈیو شیئر کرنے لگتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب زادہ صاحب ہیں اور فلاں شہزادہ صاحب ہیں۔ بھائی بہت شہزادے ہیں الحمدللہ، سارے شہزادوں کا احترام ہم کرتے ہیں، سارے شہزادوں کو پروموٹ مت کرو، سارے صاحبزادوں کو پروموٹ مت کرو۔ پڑوسی ملک کے بھی بہت سارے مقررین خطبہ ہیں، ان کو پروموٹ مت کرو unless otherwise you know them personally and you are 100% sure about their aqidah. If aqidah is not sound, then if you promote them, you are indirectly telling people to watch them and follow them. And if they follow someone who's misled, you will be answerable for that. May Allah grant us the tawfiq and hidayah. May Allah protect us from these kind of evil tenets. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from misleading people and misled. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان، عظمت اور ان کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کا ہمیں دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ اور یہ اللہ جل وعلا نے سورہ یوسف میں دعا تعلیم فرمائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار مجھے مسلمان مارنا، ایمان پر موت عطا فرمانا اور صالحین کے ساتھ مجھے لاحق کر دینا۔ تو صالحین کے ساتھ ہی سارا خیر ہے، اللہ ہمیں انہی کی زمرے میں رکھے، انہی کی جماعت میں رکھے۔ سرکار غوث پاک، خواجہ پاک، سرکار تاج الاولیاء، اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند، تمام بزرگان دین کی جھرمٹ میں پروردگار عالم ہمیں اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔